अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर, और किस्त जो है वो थोड़ी सी छोटी है, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि जो नेक्स्ट एपिसोड हो उसमें सारी कसर निकल जाए। मुझे वक्त नहीं मिल सका, बस फिर ना पूछें। खैर, वो वक्त निकाल नहीं मैं सकी तो ये अलग ज़ाहिर सी बात है, मेरा मसला। बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि नेक्स्ट एपिसोड जो है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा लंबी दे दूँ और सीन भी ज़्यादा से शामिल कर सकूं। लेकिन आज के एपिसोड जो है वो अब आप पढ़ेंगे तो आइडिया होगा कि किस बारे में है। लेकिन इससे पहले आप सबका शुक्रिया इस बात का कि आप लोग इस नावल को इतना पसंद करते हैं, जो लोग राय देते हैं, लाइक कर रहे हैं, उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो भाई आप किस बात का वेट कर रहे हैं। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। बहुत से लोग करते हैं, आप भी क्या करें। जो नहीं करते ये उनके लिए था। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, नोवेल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि इसकी रीच ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। वीडियो को लाइक भी किया करें, उससे भी रीच जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। खैर, आप आते हैं एपिसोड की तरफ। आप लोगों ने भाई जो भूल चूक हुई माफ़ करिएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक पता नहीं, मैं कोशिश करती हूँ अच्छा लिखने की। ऑब्वियसली सब राइटर ही कोशिश करते हैं अच्छा लिखने की, बट ज़ाहिर सी बात है अब हम सब की उम्मीदों पर पूरा तो नहीं उतर सकते, बट कोशिश करते हैं, कोशिश जारी रहती है। लेकिन चलें जी, ये भूल चूक हुई, कम ज़्यादा हुआ रोमांस तो माफ़ी दे दीजिएगा। और मेरे ख्याल से अब हमें अपने एपिसोड की तरफ चलना चाहिए। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 41। छोटे नाजुक से सुर्ख सफ़ेद हाथों की उंगलियों को मसलते, गोल गोल होठों को कुचलते वो आगे बढ़ रही थी। बार बार नाक से फिसलते चश्मे को उंगली की पोर से पीछे को करती वो बेहद घबराहट का शिकार थी। दिल था कि धड़क धड़क कर गोया सीने से बाहर आने को बेताब था। हथेलियों में अलग पसीना फूटने लगा था। जी चाह रहा था भाग जाए वापस नीचे सबके पास, मगर आगे चलते इस लंबे चौड़े जिन्नुमा आदमी का क्या करती जो कि आज जाने किस मूड में था। साफ सुथरी सुनहरी रोशनी में डूबी राहदारी को अबूर करते वो इर्तिजा आफरीदी के पीछे पीछे मरे मरे कदमों के साथ चल रही थी। फिर इसने एक बार भी मुड़कर ये नहीं देखा था कि जाने वो आ भी रही थी या नहीं। यहाँ पर शायद उसे यकीन था कि जैसे अब वो कहीं नहीं जाएगी। इर्तिजा आफरीदी के पीछे पीछे चलती अब वो उसके रूम के बंद दरवाजे तक पहुंच आई थी। इर्तिजा आफरीदी आगे बढ़ा, दरवाजे का हैंडल धकेलते अंदर दाखिल हुआ तो सारा रूम अंधेरे में डूबा था। वो मुड़ा, दरवाजे से ज़रा हटकर जारिया के रूम में आने का रास्ता दिया, मगर वो कंफ्यूज सी लबों को कुचलती सुर्ख रंग की गर्म शाल का कोना उंगलियों में मरोड़ती जैसे शशो पंच का शिकार थी। थोड़ी बहुत हिम्मत करते उसने नज़रें उठाकर इर्तिजा को इल्तिजाई अंदाज में देखा था, जहाँ वो बज़ाहिर खासा हफा हफा सा खड़ा था, मगर इसकी बोलती जगमगाती आंखों में देखना जारिया को दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन अमल लगा था। फ़ौरन से नज़रें चुरा ली। दूसरी जानिब इर्तिजा आफरीदी ने इसकी तमाम तर इल्तिजाएं मुस्तरद करते से अपनी भूरी आंखें दिखाई थीं। जारिया, ट्रस्ट में, तुम्हारी ये हरकतें अब मेरा ज़ब्त आजमा रही हैं। नबी में सर हिलाते वो झुका, उसकी कलाई थामी, उसे रूम के अंदर करते पीछे रूम का दरवाज़ा ठा के साथ बंद किया, और अब बंद दरवाजे के साथ उसकी पुश्त के साथ लगाए वो उस पर झुका था, जबकि जारिया ने आंखें सख्ती से मीची थी। बंद आंखों के बावजूद भी वो इर्तिजा आफरीदी की सुलगती नज़रें खुद पर अच्छे से महसूस कर रही थी। और अब जब उसने डरते डरते आंखें खोली तो स्याह आंखें भूरी मखमूर आंखों से जा टकराई थीं, जबकि उसके कंधे से नजर आता सामने का मंजर देख वो मारे शौक के पलकें तक न झपक सकी। जहाँ पूरा रूम मध्यम रोशनियों के हिसार में था। ब्लैक एंड गोल्डन ब्राउन थीम्ड बेडरूम में इस वक्त फेरी लाइट्स और कैंडल्स के साथ मध्यम सी नरम रोशनियां हर सू फैली थी। सुर्ख गुलाब की पत्तियां जगह जगह बिखरी थी। बेड, ड्रेसिंग टेबल, कारपेट, घर हर तरफ फूल ही फूल थे।
روم کی بولتی جادوئی فضا میں گلاب اور وینیلا کی مسحور کن خوشبو رچی بسی تھی۔ اس نے نظریں واپس ارتضیٰ کے چہرے پر مرکوز کی تھی، جو کہ بس خاموشی سے اس کے طرف میں اپنے بازوں کا گھیرا تنگ کیے ہوئے تھا۔ بھوری آنکھیں نازک سے آپس میں پیوست ہونٹوں پر تھیں، پھر وہ جھکا اور اس کی تھوڑی پر اپنا ہونٹوں کا لمس چھوڑ گیا۔ زاریہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی، مگر ارتضیٰ آفریدی نہیں رکا تھا۔ وہ آج رکنا ہی تو نہیں چاہتا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکا۔ اس کی ہونٹوں پر جھکاو اس کی سانسوں کو مکفل کر گیا۔ زاریہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ کمرے کی ہر شے شرمیلی مسکراہٹ لبوں میں دبائے ان دونوں کو دیکھتے شرما رہی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی سرکے تو ارتضیٰ آفریدی پیچھے ہوا۔ اس کے ہونٹ چھلکاتے کپاتے وجود پر وہ مزید بے قابو ہوا تھا۔ باری باری اس کے انارے رخساروں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا، جو کہ اب اسے کچھ نم محسوس ہوئی تھی۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا تو اس کا بھیگا چہرہ دیکھ ساری خماری اڑن چھو ہوئی تھی اور اس کی جگہ فکر مندی نے لے لی۔ وہ آنکھیں سختی سے نیچے بس روئے جا رہی تھی۔ زاریہ آر یو اوکے؟ اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کو کرتے وہ واقعی پریشان ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو فکر مندی سے بھوری آنکھیں سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی سی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی۔ زاریہ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر سیاہ چشمہ اتارتے اس نے پیچھے سائڈ ٹیبل پر رکھے اور اب وہ پریشان سے اس کی جانب جھکا استفسار کر رہا تھا، جو کہ کانپ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ لہجے میں ان بھوری آنکھوں میں فکر ہی فکر تھی۔ وہ بول بھی تو کچھ نہیں رہی تھی، بس روئے ہی جا رہی تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ زارا نے کچھ کہا؟ فوراً سے پہلا خیال زارا کا آیا کہ کہیں اس نے پھر سے زاریہ کو تو کچھ نہیں کہہ دیا، مگر زاریہ نفی میں سر ہلاتے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، بے یقینی سے، آنکھوں میں خوف لیے۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ بنا نظریں ملائے گھٹی گھٹی آواز میں وہ بے ترتیب انداز میں بولی تو ارتضیٰ آفریدی کا جاندار قہقہا کمرے کی فضا میں گھل گیا۔ ہاں، ڈرنا تو تمہیں واقعی چاہیے۔ لہجے میں بے پناہ شرارت تھی۔ اس پر جھکا وہ دل کھول کر ہنسا تھا، پھر اسے کمر سے تھامے کمرے کے وسط میں لے آیا۔ ایک منٹ، میں بس ابھی آیا۔ اسے کنفیوز سا روم میں چھوڑ کر وہ روم کے کونے میں پڑی الماری کی جانب بڑھا تھا۔ زاریہ پریشان سے اس کی پشت کو گھورے گئی اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ہلکے گلابی رنگ کا شاپنگ بیگ تھا۔ چلو اب جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ بیگ اس کی جانب بڑھاتے وہ گویا ہوا تو زاریہ نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا ہے نا، جب سے تمہیں ساڑی میں دیکھا ہے، یقین کرو میرے دل کو سکون نہیں آ رہا، اور دماغ کا تو پوچھو مت۔ ایسے ایسے خرافاتی آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ مجھے خود بھی تم پر ترس آنے لگتا ہے۔ ارتضیٰ آفریدی اس کی کمر کے گرد بازوں کا حصار بنائے زمانی انداز میں بول رہا تھا۔ زاریہ کو تو لگا تھا کہ شاید وہ اس کے ڈر کا لحاظ کر کے اسے کچھ رعایت دے دے، مگر مقابل تو اس کا خوب ریکارڈ لگا رہا تھا۔ گول گول ہونٹوں کو باہر نکالے معصوم سا منہ بنائے، پلکیں پٹ پٹا کر وہ اسے آنکھوں میں امید لیے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سوری میری جان، مگر آج تمہارا کوئی خربہ کام نہیں آنے والا۔ اس کے چہرے پر آتی آوارہ لٹو کو کان کے پیچھے اڑستے مسکراہٹ دبائے وہ اسے واقعی ہی ڈرا رہا تھا۔ پھر اس نے زاریہ کی ایک نہیں سنی تھی۔ چلو اب جلدی سے چینج کر کے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مگر وہ تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ارتضیٰ آفریدی نے اسے میٹھی نظروں سے گھورا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے آگے واش روم کے دروازے تک لے گیا۔ دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل گیا۔ مزید بھی کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو خادم حاضر ہے۔ بائیں آنکھ کا کونا دبائے وہ شرارتی لہجے میں بولا تو زاریہ کا چہرہ کسی خیال پر سرخ پڑا تھا۔ فوراً سے نفی میں سر ہلاتے اس نے دروازہ ارتضیٰ آفریدی کے منہ پر بند کرنا چاہا تو اپنی ہنسی دبائے سے روک گیا۔ اچھا، وہ کانٹیکٹ لینس بھی وہی پڑے ہیں؟ مجھے آج کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں چاہیے۔ اور وہ پھر باز نہیں آیا تو زاریہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی واش روم کا دروازہ زور سے دھی مارا، جبکہ ارتضیٰ مسکراتا سرشار سا اس کے بعد گھوم کر اپنا رخ بیڈ کی جانب پھیر گیا۔ سارے روم پر ایک پرسور سائرانہ نگاہ دوڑائی تھی۔ زاریہ کے باہر آنے سے پہلے اسے کچھ اور
باقی کے انتظامات بھی دیکھنے تھے۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور زاریہ باہر نکلتی نظر آئی تھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، جس کی بیک بس نام کی ہی تھی، ایک سیاہ ڈوری کی گرہ باندھ کر جیسے کمر پر احسان عظیم کیا گیا تھا۔ اس نے سیاہ سیدھے کمر تک آتے بال کھول کر خود کو کور کیا اور پھر رہی سہی کسر اسے ساڑی کے پلو کا تھام کر پوری کر لی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا گیا کہ جس سے چہرے کی خوبصورتی اور ملائمت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ آنکھوں میں لینس لگائے وہ یہاں وہاں دیکھتی، اب روم میں ہوئی تبدیلیوں کو دیکھ کر ساکت ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ ایک ٹرے رکھی تھی جس میں پاپ کارنز اور کولڈ ڈرنک کے کینز دھرے تھے، ساتھ ہی چاکلیٹ سے بھری باسکٹ تھی جو کہ زاریہ کی فیوریٹ چاکلیٹ سے بھری ہوئی تھی، اور وہ جو اس قدر ماڈرن یا پھر یوں کہنا چاہیے اچھی خاصی بے خوبدہ ساڑی کے غم میں مبتلا تھی۔ اس باسکٹ کو دیکھ سارے غم ہی جیسے ہوا ہوئے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا، ہاں مگر بیڈ کی مرکزی دیوار پر نظر آدھی دیوار جتنے پروجیکٹر لگا ضرور نظر آ گیا تھا، جہاں بڑے بڑے حروف میں سیاہ اسکرین پر سرخ رنگ کا انگریزی حرف این یعنی کہ نیٹ فلکس جگمگا رہا تھا۔ زاریہ کے ہونٹ او میں سکڑے تھے۔ ارتضیٰ آفریدی نے مووی نائٹ کا پلان بنایا ہوا تھا، چلو شکر ہے، یعنی کہ وہ ہم ہائے میں ہی ڈر رہی تھی۔ مووی نائٹ، گڈ آئیڈیا۔ اس نے توصیفی انداز میں سر ہلاتے اپنی للچائی نظریں چاکلیٹ سے بھری ٹوکری پر مرکوز کی اور فوراً ہی بیڈ کی جانب بڑھی تھی، چونکہ روم میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساڑی کا پلو جس سے اس نے اپنی بیک اچھے سے کور رکھی تھی، لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے انجان ہوئی، اور وہ سیاہ رنگ کا پلو بھی پھسل تھا، اب زمین بوس ہو چکا تھا۔ خود وہ بے نیاز سی چاکلیٹ کھولنے مزے سے کھانے لگی۔ دو کے بعد تیسری چاکلیٹ کی جانب اس کا ہاتھ بڑھتے بڑھتے رکا تھا، کیونکہ پیچھے ہی بالکنی کے بند دروازے کے ساتھ دونوں بازو سینے پر لپیٹے وہ کھڑا نظر آیا تھا، دم بخود سانس روکے یک ٹک وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زاریہ کا چاکلیٹ چباتا منہ ساکت ہوا، ہتھیلی دیکھی جو کہ خالی تھی، پلو وہاں نہیں تھا۔ او گاڈ! خود کو دل ہی دل میں کوسا تھا، مگر کنکھیوں سے وہ یہ دیکھ سکتی تھی کہ ارتضیٰ آفریدی اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زاریہ نے پشت پیچھے موجود دیوار کی طرف کر لی، اور اب صورتحال یہ تھی کہ وہ نظریں جھکائے ارتضیٰ آفریدی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ پشت کو وہ اس کی جانب چھپا کر پشت وہ اس کی جانب چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب وہ اس کے قریب آ کر رکا، اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ بیوٹیفل! بے ساختہ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ اس کی احتیاط پر مسکرایا بھی تھا جو وہ خود کو چھپا رہی تھی، شرم کی وجہ سے یا پھر گھبراہٹ کی وجہ سے، مگر جو بھی تھا، ارتضیٰ آفریدی کو اس کا ہر انداز ہی اب گھائل کر رہا تھا۔ آگے بڑھتا وہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا گیا، اس کے ہاتھ اب زاریہ کی پشت پر بے لحاظ حرکت کر رہے تھے۔ زاریہ کا چہرہ گلابیاں چھلکانے لگا۔ شکریہ مجھے قبول کرنے کے لیے، وہ سرگوشی نما آواز میں بولتا زاریہ کو اترانے پر مجبور کر رہا تھا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، وہ کہہ رہا تھا تو بے ساختہ زاریہ کے کانوں میں دور کہیں سے ارتضیٰ آفریدی کی گھراتی آواز گونجی تھی، تم اس شادی سے انکار کر دو۔ روم کے فضوخیز ماحول میں جیسے کچھ چھناکا سا ہوا تھا۔ شکریہ مجھے میری تمام حامیوں کے ساتھ قبول کرنے کے لیے۔ اس فضوخیز ماحول نے اس کی ایک اور سرگوشی جذب کی۔ فار گاڈ سیک زاریہ، ہمارا کوئی جوڑ نہیں، ارتضیٰ آفریدی اسے دھمکا رہا تھا، اپنی مجبوریاں گنوا کر اسے شادی سے انکار کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اس شہزادیوں جیسے نرم خوبصورت دل کو ساری عمر سنبھال کر رکھوں گا۔ زاریہ کا دل رک کر دھڑکا تھا، کم از کم تمہاری آنے والی زندگی تو شہزادیوں جیسی نہیں ہوگی۔ دور کہیں ان کی شادی کی مہندی والی رات کو دی گئی دھتکار بھی ذہن کے پردوں پر لہرانے لگی تو زاریہ نے زور سے سر جھٹکا تھا۔ خدا کا لاکھ شکر جس نے تمہیں مجھ جیسے گنہگار کو سونپ دیا۔ وہ خدا کا شکر گزار تھا۔ کیا واقعی وہ اتنی خوش قسمت تھی کہ اس کا شوہر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی؟ تم بہت پچھتاؤ گی زاریہ، آئی سویئر۔
وہ پھر سے اسے دھمکا رہا تھا، آنے والے خوفناک مستقبل سے ڈرا رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے جیتے جی تم تک گرم ہوا تک نہیں آنے دوں گا۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہنوز اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے اسے نئی زندگی سونپ رہا تھا۔ اگر تم نے انکار نہ کیا تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ دور کہیں ماضی میں کہے الفاظ ہوا کی دوش پر اڑتے زاریہ کے قریب آ ٹھہرے۔ زاریہ نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے ماضی کی باتیں نہیں یاد کرنی تھی، اسے حال میں رہنا تھا۔ وہ ارتضی افریدی کے ساتھ مستقبل میں رہنا چاہتی تھی۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ اس کی گردن کے ہم پر اپنے ہونٹ رکھتے وہ ان لمحات کو امر کر دینا چاہتا تھا۔ پورے روم میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو میں اب اس خوبصورت اعتراف کا رس بھی گھل گیا تھا جیسے۔ پھر وہ پیچھے ہٹا جھک کر زاریہ کے ماتھے پر عقیدت بھرے انداز میں اپنے لب رکھے تو وہ آنکھیں میچے ان لمحات پھر وہ پیچھے ہٹا جھک کر زاریہ کے ماتھے پر عقیدت بھرے انداز میں اپنے لب رکھے تو وہ آنکھیں میچے ان لمحات میں گم ہونے لگی تھی۔ اس کی خود سپردگی پر وہ گہرا مسکرایا اور اس کے ہاتھ تھامے اسے لا کر بیڈ کے کنارے پر بٹھا دیا۔ ارتضی افریدی نے نوٹ کیا تھا۔ اس کی خود سپردگی پر وہ گہرا مسکرایا اور اس کے ہاتھ ہمیں سے لا کر بیڈ کے کنارے پر بٹھا دیا۔ ارتضی افریدی نے نوٹ کیا تھا کہ آج اس کے دیے گئے وہ سونے کے کنگن بھی اس کی کلائیوں میں چمک رہے تھے جو کہ اس نے اتار دیے تھے، جانے کیا سوچ کر۔ مگر آج ارتضی افریدی کے بنا کہے بنا جتائے وہ مکمل طور پر اس کے پسند میں ڈھلی اس کے بے حد قریب تھی۔ یہ لڑکی اب اس کے دل میں بسنے لگی تھی۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ دوسری جانب زاریہ اب حیرت سے ارتضی افریدی کو دیکھنے لگی تھی جو کہ اسے بیڈ پر بٹھائے خود اس کے قدموں میں گھٹنا موڑے بیٹھا سائڈ ٹیبل کے دراز میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ پھر سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی جبکہ اس نے ایک سیاہ ویلوٹ کا قدرے چوڑا اور لمبا ڈبہ اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ اپنی مسکراہٹ روکتے ارتضیٰ نے ایک نظر حنوق بنی زاریہ کو دیکھا اور پھر ڈبہ کھولتے اپنی مطلوبہ چیز نکال گیا۔ سنہری رنگ کی دو ایک جیسی پائل اب ارتضی افریدی کے ہاتھ میں تھی۔ زاریہ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھلا تھا جب اس نے جھک کر زاریہ کا سرخ و سفید پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا۔ ارتضیٰ اس نے کہنا چاہا کہ میں خود پہن لوں گی مگر جواباً وہ اسے بھوری آنکھوں سے گھور کر خاموش کروا گیا تھا۔ احتیاط سے، پوری توجہ سے، محبت سے وہ اس کے دونوں پاؤں میں ایک ایک پائل پہنا گیا تھا۔ یہ اس پائل سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور نازک تھی جو کہ کسی زمانے میں ارتضی افریدی نے اپنی بیوی کی بہن کے لیے خریدی تھی۔ بالکل، وہ اب ارتضیٰ کے لیے اس کی بیوی کی بہن ہی تھی، بس نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اس کے بعد وہ مسکراتے اس کے قدموں سے اٹھا تھا، سائڈ ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھایا اور اب زاریہ کے ساتھ ہی ٹک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زاریہ اس کے بالکل ساتھ چپک کر بیٹھنے پر سانس روکے بیٹھی تھی۔ ایزی ہو جاؤ لڑکی، میں اتنی پاپڑ تمہیں اپنے ساتھ ریلیکس کرنے کے لیے ہی بیل رہا ہوں۔ زاریہ نے چونک کر اسے دیکھا جس کا اشارہ اس مووی نائٹ کی جانب تھا، اور یہ سچ بھی تھا کہ وہ جس طرح خود کو کنٹرول کیے بیٹھا تھا یہ وہ جانتا تھا یا پھر اس کا خدا، کیونکہ اپنی بیوی کی نازک طبع سے بھی وہ بہت اچھے سے واقفیت رکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے زاریہ کی پسند کی مووی لگائی اور مزے سے پاپ کارنز کھانے کے ساتھ ساتھ مووی انجوائے کرنے لگے۔ فیری اور کینڈلز کی لائٹس کے ساتھ ساتھ اب پروجیکٹر کی سکرین سے نکلتی روشنی ہر سو پھیلی ماحول کو مزید فسونخیز بنا رہی تھی، اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی پسند پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ زاریہ ارتضی افریدی کے بازو کے گھیرے میں بیٹھی مزے سے اب ٹرے سے چاکلیٹ نکالے کھا رہی تھی۔ وہ واقعی کافی ریلیکس تھی، پرسکون سے ارتضی افریدی کی نظروں کے نرم گرم تاثرات سے گلابی سرخ پڑتی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ارتضی افریدی بے صبری سے دیوار پر نصب گھڑی کو تو باقی کا وقت اپنے بالکل ساتھ بیٹھی خوبصورت بیوی کو بچوں کی طرح انجوائے کرتا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی ساری توجہ اس سیاہ پلو نے لے لی تھی جو کہ بار بار زاریہ کے کندھے سے سلپ ہو رہا تھا۔
اور جسے بے دہانی میں زاریہ بار بار کندھے پر ٹکا دیتی۔ ارتضیٰ آفریدی کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور اس کے پھسلتے پلو تک گیا۔ ارتضیٰ آفریدی کی انگلیوں کا پرحدت لمس اپنے کندھے پر محسوس کرتی وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ زاریہ نے فوراً سے پہلے نظریں چرانی چاہیں مگر ارتضیٰ آفریدی نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ تھوڑی سی اس کا چہرہ تھامے وہ اسے ہونٹوں کو سہلانے لگا۔ نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے ساڑی میں چھپے وجود پر جا ٹھہرتی۔ زاریہ بخوبی اس کی نظروں کا رکنا اور ان میں ٹھہرے جذبات پڑھ رہی تھی۔ جانتی تھی کہ آج فرار ناممکن ہے۔ وہ چاہے جتنا بھاگ لے، چاہے جتنا وقت یہاں وہاں صرف کر لے، وہ آج ارتضیٰ آفریدی کے ارادوں سے بچ نہیں سکتی۔ اجازت ہے؟ ایک جھٹکے سے اس نے زاریہ کو اپنی جانب کھینچتے اجازت طلب کی تو جواباً وہ لبوں کو کچلتی خاموشی سے سر جھکا گئی۔ رخسار لال انگارہ ہوئے تھے۔ ارتضیٰ آفریدی اس کے انداز پر سرشاری سے مسکرایا تھا۔ سائڈ پر پڑا ریموٹ اٹھاتے اسکرین بند کی تو پورے روم کی فضو خیزی میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ جھکا اسے احتیاط سے تکیے پر لٹا گیا۔ زاریہ ہولے ہولے کانپنے لگی تھی۔ لبوں کو کچلتے اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ریلیکس، تم مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ وہ شاید کوئی عرضی لائی تھی مگر ارتضیٰ آفریدی کے لیے اسے پڑھنا اور سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی معصوم بیوی اس وقت کس قدر گھبراہٹ کا شکار تھی، وہ کن وہمات کا شکار تھی۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں زاریہ، میں آج تمہیں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو، مجھے کتنی عزیز ہو۔ وہ جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا سلگتا لمس چھوڑ گیا اور پھر ہلکے ہلکے اس کے ماتھے اور گالوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا چلا گیا۔ ہر لمس نرم اور معتبر کر دینے والا تھا تاکہ وہ سکون محسوس کرے۔ دوسری جانب وہ اپنی آنکھیں بند کیے ارتضیٰ آفریدی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی واقع ہوئی تو ارتضیٰ مسکرا دیا۔ پھر اس نے زاریہ کے نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا کر اس کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ زاریہ کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی ہتھیلی میں پسینہ آنے لگا جب ارتضیٰ آفریدی نے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے تھے۔ اس کی ہتھیلیوں تلے ارتضیٰ آفریدی کا دل بھی اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ محسوس کرو زاریہ، میرا دل تمہارے لیے، تمہاری محبت میں کتنی شدت سے دھڑک رہا ہے۔ اس کی گمبھیر آواز زاریہ کو آج سے پہلے کبھی اتنی خوابناک نہیں لگی تھی۔ وہ کوئی جادو، کوئی طلسم تھا جو اس پر پھونک رہا تھا۔ وہ بھی بہکنے لگی تھی، وہ بہکنا چاہتی بھی تھی، گہری شرم سے لال پڑی تھی مگر اب کی بار اس نے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچے تھے۔ وہ مزید جھکا اور اس کی گردن پر اپنی محبت کی چاہت کی نئی کہانی لکھنے لگا۔ ساڑی کا پھسلتا پلو وہ اس کے وجود سے ہٹا چکا تھا۔ وہ اس کی کالر بون پر جھکا زاریہ کے رہے سہے اوزان بھی عطا کر رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ ساڑی پہن کر تم اپنے لیے کتنے مسائل پیدا کر چکی ہو۔ وہ بول رہا تھا مگر زاریہ کہاں سن رہی تھی۔ وہ تو بس اس کی اس قدر قربت پر بے باک انداز پر بے حال ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بازو پر پھسلتے اس کی کمر تک پہنچ گئے تھے اور وہ اسے اپنے قریب کھینچتا، اس کی نرمی کو محسوس کرتا اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ پھر جھکا، اس کے کان کے قریب ایک میٹھی سرگوشی کر گیا۔ تمہیں خود کو مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں زاریہ، میں تمہارا ہوں اور تم صرف اور صرف میری ہو۔ اسے شاید زاریہ کا خود سے چھپنا پسند نہیں آیا تھا، جو کہ ساڑی کے پلو میں جائے بنا ڈھونڈ رہی تھی۔ ارتضیٰ آفریدی کی اس بات پر اس کے مزید جھگے چھوٹ چکے تھے مگر ارتضیٰ آفریدی کو آج کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ زاریہ پر جھکا پورے حق سے اپنا حق لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کی نازک جان کے لیے اسے برداشت کرنا آسان نہیں تھا مگر یہ بھی سچ تھا کہ ارتضیٰ آفریدی نے اسے واقعی کسی نازک گڑیا کی طرح سمیٹا تھا۔ وہ جتنا بکھر رہی تھی ارتضیٰ آفریدی اتنی ہی خوبصورتی سے اسے سمیٹ رہا تھا۔ اس کے ہر انداز نے زاریہ کو خود پر اترانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کسی کے لیے اتنی اہم بھی ہو سکتی ہے، اس بات کا احساس ہی زاریہ کے معصوم دل میں پنپتی محرومیوں کو دور کرنے لگا تھا اور ان لمحات میں زاریہ کو واقعی لگا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کا تھا۔ اب کوئی بھی انہیں
ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ باہر رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، جبکہ اندر ارتضیٰ افریدی نے آج اپنے ہر انداز سے زاریہ کو اپنی محبت کا یقین دلایا تھا، اور بلا شبہ ایک خوشگوار خوبصورت دن اور پرسکون زندگی ان دونوں کی منتظر تھی۔